अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रूड हीरो फोर्स मैरिज बेस्ड इनोसेंट हीरोइन के साथ बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है। चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। थे तो वो तो लफ्ज़ चाहिए, दो लफ्ज़ जो परी को बहुत ही एहसास कर गए थे। वाह भाई, नाश्ता करके बैठी थी और जब दरवाज़ा पर बेल हुई तो उसने दरवाज़ा खोला तो एक 30-35 साल की औरत खड़ी थी जो उसे देखकर हैरत ज़दा होगी। अदी, तुम कौन हो? ये तो पुलिस वाले साईं का घर है। वो हैरत से इस्तफसार कर रही थी। तुम आबदा हो? उसने सांवली सी औरत को देखकर अंदाज़ा लगाया। हाँ दी, मैं तो आबदा हूँ, पर तुम कौन हो? दी, साईं के घर पर तो कोई औरत नहीं थी। वो हैरान थी पर तो परी मुस्कुराने लगी। तुम अंदर आ जाओ, मैं बताती हूँ। वो उसको अंदर आने का बोलकर उसके पीछे पीछे आ गई। अब तो बता दो दी, कहीं साईं का चक्कर वक्कर तो नहीं है? उसे शायद जानने की बहुत जल्दी थी। पानी के गिलास टेबल पर रखकर वो गयासराइयाँ करने लगी तो परी को हंसी आ गई। मैं उनकी बीवी हूँ, परी ने मुस्कुराते हुए इतला दी। कितना खूबसूरत एहसास था खुद को हाथ हीर की बीवी कहना। दी, तुम साईं की कंवर हो? हाय कितनी सोनी कंवर हो साईं की। वो एकदम से आबदा अपना इजहार ख्याल बुलंद करता हुआ और परी झनक गई। अच्छा तो अब तुम सफाइयाँ शुरू करो, घर काफ़ी दिन से बंद था तो बहुत डस्ट है। मैं ज़रा नीचे बेसमेंट में हूँ, कुछ काम है मुझे। मैं उसे काम समझाकर खुद लाइब्रेरी में जहाँ जाने के लिए वो रात के लिए बेचैन थी। आहर फिर क्या हुआ तुबा के साथ? क्या ये तुबा ही हाथ हीर की माँ है? मुख्तलिफ सोच के साथ रात गुजारी। अब वो बेचैनी से लाइब्रेरी का रुख कर रही थी। लाइब्रेरी पहुँचते ही वो अपना मतलूबा डायरी निकाल कर बैठ गई। माजी तुबा ने उस दिन के बाद रमेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उसे कहीं नजर न आया और उसके दोस्त से पता चला कि वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। अब उम्मीद की सारी किरण खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ फुरकान परेशान था कि इस दिन रमेश जब उस तुबा का पूछने आया था तब फुरकान को ने उसकी आंखों में तुबा के लिए बेकरारी और मोहब्बत महसूस की थी। तब से फुरकान बेचैन हो चुका था तो इतना समझ चुका था कि तुबा इस निकाह से खुश नहीं है, मगर उसकी ये वजह होगी वो सोच भी नहीं सका। फुरकान ने रुखसती की इतनी जल्दी मचाई कि 1 महीने में तुबा रुखसत होकर बराबर वाले पोर्शन में आ गई। तुबा ने रमेश के जाने के बाद जो चुप साध लिया था और खामोश बुत बनी अपनी रुखसती की तैयारी होता देखती रही। लोगों ने शर्म समझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। वो इसी तरह खामोशी के साथ आज फुरकान की दुल्हन बनी उसके कमरे में उसकी मलकियत बनी बैठी थी। फुरकान के आने से पहले वो अपने कपड़े तब्दील करती सोती बन गई। फुरकान ने देखा तो उससे दुख हुआ मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी को 1 महीना गुजर चुका था मगर तुबा का रवैया फुरकान के साथ बहुत सर था। वो रमेश के अलावा अपने दिल में किसी को जगह देने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल एक किस्म का गिल्ट का शिकार थी कि रमेश को दुख उसकी वजह से मिला है। वो तो खुशियों का हक उन पर नहीं था और उसके बरक्स फुरकान के माजी जानने के बावजूद उन्होंने कभी उसे जिताने की कोशिश नहीं की। हमेशा फुरकान ने तुबा को अपने मुझ तक ज़रिए और तस्खीर करने की कोशिश की मगर तुबा की अकल पर पट्टी बंधी थी। शैतान ने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया था और उसे फुरकान की मोहब्बत उसे कैद लगती। फुरकान की मोहब्बत भरे इल्तफात से अपनी मोहब्बत पर ताज़ियाना लगता। वक्त आगे बढ़ता रहा और फुरकान को बाप बनने की खुशी मिली। फुरकान को तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे लेकिन इन्हें लगता था कि इनका आने वाला बच्चा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा और तुबा के दिल में उसकी जगह बन जाएगी। जबकि इसके बरक्स तुबा को लगता था कि ये बच्चा उसके पैरों की जंजीर बन जाएगा। इन दिनों फुरकान ने उसे पैर का छाला बनाकर रखा और फिर कभी कभी तुबा चिढ़ सी जाती थी। आप हर वक्त क्या मेरे आगे पीछे फिरते रहते हैं? कोई काम नहीं है आपको? उसके झिंझलाकर बोलने से फुरकान कहका लगा देते। बेगम हमारा काम में दिल नहीं लगता, अब तो सिर्फ आप ही आप हैं। वो प्यार से बोलते उसका हाथ पकड़ लेते और उन्हें अपने पास बिठा लेते और अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो जाती। मुझे कुछ काम है, वो कहती कमरे से निकल गई। तुबा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और उसे फुरकान का सांवला रंग और बढ़ती उम्र उसे अजियत में मुब्तला कर देती और इसी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती। तुबा की गोद में एक प्यारा और गुलाबी सा बच्चा आया तो फुरकान बाप बनने की खुशी से मिठाई बांटते नजर आए। इस छोटे से गुड्डे की शक्ल हूबहू तुबा की तरह था। फुरकान उसे देखते ही रह जाते। बेटे की पैदाइश उसके दिल में फुरकान के लिए नरमी पैदा कर ली थी। अब फुरकान की ज़िंदगी में हकीकतन बहार आ गई थी। वह बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि तुबा ने उनकी मोहब्बत के आगे हार मान ली है। उनकी ज़िंदगी अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। फुरकान ने अपने बेटे का नाम हाथ ही रखा। वो बच्चा शुरू से खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन था। वैसे तो हर बच्चे के लिए उसकी आइडियल उसकी माँ होती है मगर वो तुबा को हद से ज़्यादा आबरेज करता था और उसकी यह एक एक चीज़ उस पर नज़र रहती और उसकी माँ उसकी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत लगती। वो बाहर दोस्त बनाने के बजाय अपनी माँ से हर बात शेयर करता।
طوبہ اپنے بیٹے سے خود سے زیادہ دھیان دیتی، وہ بولتا رہتا مگر طوبہ کو اپنے فیشن کرنا ضروری ہوتا۔ ہاتھیر بیٹا آپ باہر جاؤ، ماما کو ابھی بہت کام ہے، وہ اسے اپنے پاس سے ہٹا دیتی۔ ایک دن شاپنگ میں مصروف تھی کہ جب کسی نے اسے آواز دی، وہ فریز ہو کر رہ گئی، اور یہ لہجہ، یہ آواز وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ وہ پیچھے مڑی اور حشاش پشاش سے رامیش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم وہ حیرت سے رامیش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں، کیسی ہو؟ وہ طوبہ کو نظروں کے حصار میں لیتا وہ پوچھ رہا تھا، میں تمہارے بغیر کیسے ٹھیک رہ سکتی ہوں، تم سناؤ۔ یہ کہتے ہوئے شاید بھول گئی کہ اب کسی اور کی امانت ہے اور کسی اوپر اس کا بھی حق ہے۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، رامیش نے اسے کہا تو وہ دونوں مال کے فوڈ کورٹ میں چلے گئے۔ تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہوگی ہو، رامیش طوبہ کو دودھیا رنگت میں دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو میرون رنگ کی ساڑی میں اور واضح ہو رہی تھی۔ تم بھی بالکل ویسے ہی ہینڈسم اور سمارٹ، شادی تم نے کی؟ طوبہ نے اس کی تعریف کر کے اب اسے استفسار کیا تو وہ ٹھنڈی آہ بھرنے لگا۔ تمہارے بعد کوئی نظر کو بھائی نہیں، گھر والوں کو پسند کی تھی مگر اس سے شادی تمہارا اکثر تلاش کرتا رہا جاتا مگر تم دکھائی نہیں دیتی، تنگ آ کر اس سے طلاق دے دی۔ اور اس دکھ بھرے لہجے میں طوبہ ایک بار پھر پچھتاوے کا شکار ہوئی۔ اسے اچانک ہی اس شادی شدہ زندگی سے نفرت محسوس ہوئی، اور جہاں اتنی محبت کرنے والا شوہر موجود تھا، وہ ایک غیر مرد کی محبت کے الفاظ میں پگھل رہی تھی، اور وہاں بیٹھا شیطان قہقہ لگا رہا تھا۔ کافی دیر دونوں بات کرتے رہے، اور اسی دوران نمبر اور ایڈریس کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ ماما یہ دیکھیں میری ڈرائنگ، میں، پاپا اور آپ۔ ہاتھیر بہت شوق سے طوبہ کی تھوڑی کو ہلاتا اپنی طرف متوجہ کرتا ڈرائنگ دکھا رہا تھا، جس میں ایک مرد، عورت اور ایک بچہ تھا۔ وہ کارٹون جیسا ہی بنا تھا مگر ایک 4 سالہ بچے کے لحاظ سے بہت بہتر تھا۔ وہ ذہین تھا مگر طوبہ اپنے ہوش میں کہاں تھی؟ وہ تو جب رامیش سے مل کر آئی تھی عجیب سی الجھن میں تھی۔ ہٹو یہاں سے، جب دیکھو اپنے باپ کی طرح میرے سر پر سوار رہتے ہو، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ وہ اس وقت ایک ماں نہیں بلکہ ایک خود پرست عورت لگ رہی تھی، جسے صرف اپنے بربادی کی پرواہ تھی، اس معصوم بچے کی نہیں۔ وہ اسے ایک تھپڑ رسید کر کے دھکا دے چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی ڈرائنگ کے کاغذ کے 4 ٹکڑے کر چکی تھی۔ ہاتھیر حیرت اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، اور اس کے یقین کو اس کی ماں نے توڑا۔ پہلی بار اسے اپنی ماں کے پاؤں والی لمبے دانتوں والی وہ وچ لگی تھی، اور اس نے فیری ٹیل میں پڑھی تھی۔ 2 دن تک وہ بخار میں پھٹکتا رہا، اور پھر طوبہ جب بھی قریب آئی تو وہ چیخنے لگتا۔ وہ اپنی ماں سے ڈرنے لگا۔ 4 سال کا بچہ جسے ماں کی محبت کی ضرورت تھی، اس نے ماں کی دھتکار دیکھی۔ وہ کیسے اس لمس کو پہچانتا جو اسے محسوس ہی نہیں کروایا گیا۔ فرقان پریشان تھا، ہاتھیر کی روز بروز طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طوبہ کا دھیان بالکل بھی ہاتھیر سے بٹتا جا رہا تھا۔ وہ فرقان کے جانے کے بعد دن بھر رامیش سے کال پر باتیں کرتی رہتی، یا کبھی چلی بھی جاتی۔ ہاتھیر ماں کے پاس جاتا تو وہ اسے اپنا ہاتھ ہی لہرا کر دکھا دیتی، تھپڑ کے انداز میں۔ وہ تو معصوم ڈر کر سمر جاتا۔ وہ 4 سال کی عمر میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر دیتی یا ملازمہ کے حوالے کر دیتی۔ شمع لے کر جاؤ، اسے فرائز بنا کر دو یا کیک بیک کر کے دو، وہ کھلاؤ، میں پارک میں لے جانا۔ وہ اپنا فرض ایک ملازمہ کے سپرد کر کے خود تیار ہو کر غیر محرم کے ساتھ نہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے ہارن کی آواز آئی تو وہ دوڑتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی، جس کا دروازہ رامیش نے کھولا تھا۔ ہاتھیر اوپر ٹیرس سے سب ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کا کسی غیر مرد کے ساتھ جانا پسند نہیں آیا تھا، جبکہ وہ محرم اور غیر محرم جیسے الفاظ سے بالکل ناواقف تھا۔ شمع نے نہ اس کو اس پرائز بنا کر دیا اور نہ ہی پارک لے کر گئی، کیونکہ وہ ماں نہیں تھی، وہ ملازمہ تھی۔ مالکن کو گھر سے نکلتا دیکھ کر وہ خود اس گھر کی مالکہ سمجھنے لگی، اور ٹی وی لگا کر بیٹھتی اور ہاتھیر کے حصے کا کیک مزے سے بنا کر کھاتی، اور کہیں بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھیر کو اس کے کھانے کے انداز دیکھ کر ہی طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ ایک مینرز والا بچہ تھا اور اتنی سی عمر میں ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھوکا پیاسا ہو گیا۔ فرقان جب گھر آئے تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ کیا؟ اس کے دھاڑنے کے انداز شمع بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں صاحب، وہ ہاتھیر بابا کو ٹی وی کھول کر دیا تھا اور ان کو کارٹون دیکھنا تھا۔ وہ ہکلا کر بولتی پلیٹ میں رکھا کیک اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی۔ کہاں ہے ہاتھیر اور طوبہ؟ وہ طوبہ کو آواز دیتے ہوئے غصے سے کمرے میں گئے تو وہ خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اب ہاتھیر کے کمرے میں گئے تو ہاتھیر جو سو رہا تھا ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ ڈیڈ آپ آگے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ فرقان صاحب کے سینے سے لگ کر رو رہا تھا، کپا رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے، حیران تھے اور پریشان تھے۔ بیٹا ماما کہاں ہے آپ کی؟ وہ اب طوبہ کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ ڈیڈ تو وہ گندے انکل کے ساتھ گئی ہیں، وہ آنسو کے درمیان کہتا فرقان کو الجھن میں مبتلا کر دیا۔ کون انکل بیٹا؟ فرقان بہت پریشان ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا ہاتھیر؟ وہی انکل جس سے ماما روز کال پر بات کرتی ہیں اور روز جاتی ہے۔ ماما مجھے مارا بھی ہے۔ وہ بہت سہما ہوا لگ رہا تھا۔ ارے میرا بچہ پریشان نہیں ہو، جلدی سے چپ ہو جاؤ، دیکھو تمہارے لیے آئس کریم لایا ہوں اور بہت ساری چاکلیٹ بھی۔ وہ اسے بھی لا رہا تھا اور وہ بہل بھی گیا، جبکہ فرقان خود اندر سے بھی بہت پریشان تھے۔
آئس کریم بہت مزے کی ہے ڈیڈ۔ اب وہ لاؤنج میں فرقان کے ساتھ بیٹھا آئس کریم کھاتے ہوئے کارٹون دیکھ رہا تھا، جبکہ فرقان بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ اچانک ہارن کی آواز آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں طوبیٰ بلیک ساڑی میں اندر آ گئی۔ فرقان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، مگر خود پر قابو پا کر وہ مسکراتی ہوئی آئی۔ ارے فرقان، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ بظاہر مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ گریزار آواز کے ساتھ پوچھا۔ طوبیٰ کے چودہ طبق روشن ہو گئے۔ وہ لیزا میری فرینڈ پارٹی تھی نا، اس کے ساتھ ہی گئی تھی، ابھی اس کا ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون ہے وہ آدمی؟ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ روز جاتی ہو؟ جھوٹ نہیں سننا چاہتا میں۔ انہوں نے الفاظ کے ساتھ اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کیا اور ایک تھپڑ ہی طوبیٰ کے بے یقینی سے اپنے گال پر لا کر ان کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا آج تھپڑ مارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہاں رامس آیا تھا، جاتی ہوں اس کے ساتھ۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، جانے دو مجھے، جانور ہو تم، ایک پل نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ اونچے میں لہجے میں بات کرتی، وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہادھیر کونے میں دبک کر بیٹھا خوف سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا ذہن کچھ بھی قبول کرنے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس وقت دونوں وہاں بیٹھے ہادھیر کو فراموش کر چکے تھے۔ ہادھیر کی سسکیوں کی آواز سن کر فرقان مڑا اور اس نے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں اپنے بچے کی پرواہ نہیں؟ کیسی ماں ہو تم؟ 4 سال کے معصوم بچے کو تم ملازموں کے حوالے کر کے اپنے سابقہ عاشق سے ملنے چلی گئی۔ میرا نہیں خیال، تم اس کا ہی خیال کرو۔ فرقان دکھ اور افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ہاں کیوں فکر کروں میں اس کی اور تمہارے بیٹے کی؟ اور یہ اس کے دیکھتی ہوں اور مجھے اپنی بربادی یاد آتی ہے۔ جس عورت کے اندر اگر ماں کی محبت بھی نہ جاگے تو وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں، پھر اسے کس کے لیے محبت کا گمان رکھنا بے وقوفی ہے۔ فرقان نے اسے کوئی بھی بات کیے بغیر ہادھیر کو لے کر اس کمرے میں چلے گئے اور ہادھیر کو سلانے کے لیے جب وہ اس کے کمرے میں آئے تو دنگ رہ گئے۔ طوبیٰ آرام سے کال پر بات کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اس کی ڈٹھائی پر حیران تھی۔ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے کال کاٹی۔ تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کب دے رہے ہو مجھے طلاق؟ فرقان کی بات کے جواب میں الٹا اس نے شفاق لہجے میں سوال کیا، یہ سوچے بنا کہ اس لفظ سے انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا، سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر وہ لیٹ گئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس وہ آنکھیں بند کی اپنی محبت کا ماتم منا رہے تھے۔ ان کو اتنے سالوں کی رفاقت اور محبت کا یہ صدمہ ملا کہ ان کی محبت کو ٹھکرا کر جانے کے لیے تیار تھی۔ فرقان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، اتنی آسانی سے تو اپنا گھر برباد کرنے نہیں دیں گے۔ دوسرے دن فرقان نے طوبیٰ کا موبائل فون اپنے قابو میں کر لیا اور ملازمہ کو سخت نگرانی کا حکم دیا اور باہر گارڈ کا پہرا لگا دیا۔ غرض طوبیٰ کے باہر جانے کے تمام راستے مسترد کر دیے۔ طوبیٰ یہ سب دیکھتی غصے سے پاگل ہوگی اور کمرے سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ طوبیٰ ایک دن ہی میں ہی پاگل ہوگی۔ فرقان تو آفس چل گئی اور ہادھیر اسکول سے آیا تو اس کے لیے ماں کا کمرہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ طوبیٰ دیکھ کر غصے سے پاگل ہوگی اور فرقان کا بدلہ اس معصوم بچے سے لینے لگی۔ اتنے معصوم سے بچے پر تشدد کرتی وہ کہیں بھی ایک ماں نہیں لگ رہی تھی۔ ہادھیر کی سسکیاں سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور پھر فرقان کو کال کر کے بلایا۔ فرقان ہادھیر کو دیکھ کر دم میں مبتلا ہو گیا۔ اس بچے کو دیکھ کر کمر پر جا بجا نشانات تھے اور چہرہ الگ لال اور سجا ہوا تھا۔ یہ ایک ماں بچے کے ساتھ کا سلوک ماں کے نام پر واقعی دھبا تھا۔ تم جیسی عورت کہلانے کے لائق نہیں، تم اپنے رتبے کا بھی خیال نہیں رہا۔ مجھے شرم آتی ہے اور افسوس ہے کہ میں نے تم سے محبت کی شادی کی، اور جسے اپنے بچے کی پرواہ نہ ہو اسے کسی اور چیز کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ فرقان نے طوبیٰ کو اسی وقت اطلاع دے دی اور ہادھیر کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ ہادھیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ واپس آئے تو طوبیٰ اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ فرقان اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ رامس طوبیٰ کو لینے آ گیا اور آج طوبیٰ فتح سے سرشار تھی، جیسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ ہادھیر کے معصوم ذہن نے یہ سمجھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو کر جا رہی ہے۔ وہ روتا رہا اور تڑپتا رہا، مگر طوبیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے دھکا دے کر گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کے بعد ہادھیر بہت بیمار رہنے لگا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کو پکارتا رہتا تھا۔ فرقان بہت پریشان ہو گیا اور ایک طرف تو طوبیٰ بے وفائی کا غم اسے بھی جینے نہیں دیتا تھا، تو دوسری جانب ہادھیر کی روز گرتی ہوئی صرف ماں کی ضرورت تھی اور ان کے گھر والوں نے بہت کوشش کی دوسری شادی کی، مگر فرقان کا دل اتنا خراب تھا کہ وہ نہیں مانے۔ جب سگی ماں اپنی اولاد کو پیار نہیں تو دوسری کیا دے گی؟ سب ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیا۔ فرقان اب زیادہ وقت بزنس کو دینے میں لگا دے۔ ہادھیر بہت اکیلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک کل وقتی ملازمہ کو ہادھیر کے لیے رکھ چکے تھے، مگر ہادھیر کے اندر جو خلا تھا وہ کم نہیں ہو رہا تھا، اسی وقت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 10 سال کا ہو گیا۔ ہادھیر میں وقت کے ساتھ بہت تبدیلیاں آئی تھی اور ہر کسی سے نفرت کرنے لگا، ہر عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ وقت کے ساتھ وہ بہت چڑچڑا اور ضدی ہو چکا تھا اور اس کے اسکول میں اکثر ہی شکایت آتی اور کبھی کسی بچے کو مار دیتا تو کبھی کسی کو۔ ہادھیر بیٹا، آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا نا کہ اب آپ کسی کو نہیں ماریں گے، کوئی شکایت نہیں آئے گی، فرقان نے تھکے لہجے میں کہا۔ آج اس نے کسی بچے کا سر پھاڑ دیا۔ ڈیڈ، وہ کہہ رہا تھا تمہاری ماما کیوں نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا۔
वो नज़र चुकाए अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। फुरकान ने एक मुस्तरिब अपने बेटे को देखा और जिसका कद ही नहीं बढ़ रहा था बल्कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो चुका था। फुरकान साहब बहुत परेशान थे और उसको लेकर वहाँ बच्चों की तरह हंसता बोलता नहीं था, बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर फिर पैकेज बनाता और फिर स्केच फाड़ देता। और दिन ब दिन बढ़ते ज़हनी इंतशार को देखकर फुरकान साहब घबरा गए। उसको लेकर कनाडा चले गए और वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हाद हीर 16 साल का हो चुका था। हाँ, वो पहले से बेहतर हो चुका था क्योंकि यहाँ उसकी माँ के बारे में कोई सवाल नहीं करता था। फुरकान साहब छुट्टियों में पाकिस्तान अपनी बहन आफिया के घर इस्लामाबाद आए तो हाद हीर ने अपनी पप्पो के साथ भी सर्द रवैया रखा और किसी के साथ मिलने गुलने और ग्रेज करता हर वक्त स्पार्ट रहता। लोग खुद उससे दूर है।